नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फ़यख़्लिफ़ून लहू कमा यख़्लिफ़ून लकुम व यहसबून अन्नहुम अला शै अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून इस्तख़्वज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान अला इन्ना हिज़्बश्शैतानि हुमुल ख़ासिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुजादिला हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 18 और 19 इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की है। इससे पिछली 3 आयत में मुनाफिकीन का ज़िक्र हुआ था और उनके बारे में पहली बात ये बताई गई थी कि ये बज़ाहिर आपके साथ हैं और लेकिन इनके दिल जो है वो दोस्ती के दावेदार हैं अल्लाह के दुश्मनों के, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है उनके साथ इनकी दोस्ती है। लेकिन ये ज़ाहिर है, दिखता यूँ है, अगर आप इन्हें गहराई में जाके देखें तो न उनके साथ है ना आपके साथ है। मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, ये मतलब के लोग हैं। मतलब क्या है? औलाद और माल, जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, रिश्तेदारियों का तहफ़्फ़ुज़, ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़। तो बताया कि बहुत बुरे अमाल हैं ये जो झूठी कस्में खाकर अपने आप को, अपने माल व औलाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये बहुत बुरे अमाल हैं जो कर रहे हैं। बज़ाहिर बड़ी जो है वो कामयाब हिकमत अमली का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अपने पाँव पे कुल्हाड़े चला रहे हैं। और आखिरी बात ये बताई कि इनके माल और इनके औलाद अल्लाह के यहाँ इनके कुछ काम ना आएंगे। यानी दुनिया में जो भी खट्टी की है, आप इसे यूँ समझ लीजिए, बस जो भी दुनिया में ताल्लुकात बनाए, जो कमाइयाँ की, जो कुछ दुनिया में कारोबार जमाया, ये कुछ भी आखिरत में उनके काम नहीं आएगा। जिसे ये समझदारी कहते हैं, उस समझदारी का कोई नतीजा इनके किसी काम का नहीं है। ये आखिरी बात हुई। और साथ ये बता दिया कि ये दोज़ख वाले, आग वाले हैं और उसमें हमेशा हमेश होंगे। मैंने इजाफा करके आपको बता दिया था कि दोज़ख वाले तो काफिर भी हैं, लेकिन ये काफिरों से भी ज़्यादा सख्त अज़ाब में होंगे। इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फल मिनन नार। अब इसके बाद जो बात आ रही है वो बहुत अहम है, बहुत अहम है और बहुत अहम है। बहुत से लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं कि ये करैक्टर जो है निफाक का करैक्टर या मुनाफिक इंसान, इसका मसला क्या होता है। ये दर हकीकत एक दोहरी शख्सियत का मालिक होता है। मैं इसकी वजाहत आगे कर दूंगा। दो मुँह तो होता ही होता है, इधर भी मुंह बना के रखता है, उधर भी मुंह बना के रखता है। दो कश्तियों का मुसाफिर कह लीजिए, दो मुंह वाला कह लीजिए, दो बेड़ी भी कश्ती को कहते हैं। दो तरफा ताल्लुकात का हामिल, उधर भी बना के रखना चाहता है, इधर भी बना के, ये तो होता ही है। लेकिन मैं एक दोहरी शख्सियत होती है जिसे स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं, मैं उसकी तरफ बाद में वजाहत करूँगा। लेकिन पहले ज़रा ये तर्जमा सुन लें। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन, जिस दिन अल्लाह ताला मबूस करेगा सब के सब को, जमीअन सारी इंसानियत। जमी यहाँ पे मराद जमी नो इंसानी, आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है ता सुबह क़यामत तक जितने भी सब के सब को जब अल्लाह ताला जमा करेगा तो ज़ाहिर है सबका हिसाब होना है, मुसलमानों का भी होना है, काफिरों का भी होना है। तो ये जो मुनाफिकीन हैं इनका भी हिसाब होगा। फ़यख़्लिफ़ून लहू, तो ये अल्लाह के सामने हल्फ उठाएंगे। कमा यख़्लिफ़ून लकुम, जैसे आज तुम्हारे सामने हल्फ उठाते हैं। यानी ये तो है ना कि हर इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होकर हिसाब देगा। कुल्लुहुम आती ही यौमल क़ियामत फ़र्दा, सूरह मरियम में, हर कोई तुम में से क़यामत के दिन अकलौता अल्लाह के सामने आएगा। ना बरादरी साथ होगी, ना औलाद साथ होगी, ना कोई ताल्लुक़ वास्ता साथ होगा, ना कोई कारोबार का प्रेशर होगा। अकलौता बंदा जाके अल्लाह के सामने खड़ा होगा। हदीस में आता है कि हिल नहीं सकेगा अल्लाह के सामने से जब तक कि 5 सवालों का जवाब ना दे ले। पहला सवाल यह है कि जो उम्र मैंने तुम्हें दी, सबसे कीमती शय जो तुम्हें दी वो उम्र थी, ये ज़िंदगी की घड़ियाँ, ये जो तुम्हें दी थी, जो वल अस्र से, जो इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है, मुनादी गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। हर घड़ी कीमती। तो ये पूरी ज़िंदगी की घड़ियाँ कहाँ ख़राब की हैं, बिताई हैं, किस काम में लगाई हैं? दुकान बनाई थी, माल बनाया था, ताल्लुकात बनाए थे, ये वक्त इस्तेमाल करके ये सब कुछ होता है ना। तो कहाँ लगाया है वो जो वक्त मैंने तुम्हें दिया था?
پھر یہ کہ یہ جو زندگی تھی 60 سال کی تھی، 70 سال کی تھی، 80 سال کی تھی، اب آپ اس زندگی کا اگر اسے جیسے قرآن نے بھی تقسیم کیا اسے مختلف ادوار میں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، تو 60 سال کے بعد تو ہم بھی کہتے ہیں بندہ سٹھیا جاتا ہے، تو اب وہ کس کام کا رہ گیا ہے؟ اگر کچھ کام، یعنی زندگی تو ہے، وہ جو زمانہ اسے ملا وہ تو موجود ہے، لیکن طاقت وہ نہیں رہی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اس کی خلقت میں، طاقت میں، توانائی میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، جوش جوانی گھٹ جاتا ہے، ذوف پیری بڑھ جاتا ہے، تو اب وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو کتنا کرے گا؟ جتنا کام آدمی جوانی میں کر سکتا ہے تو بڑھاپے میں تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب بچپن میں ہے تو ابھی تو وہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے، ذرا اوپر بھی گیا ہے تو ابھی بھی کچی طبیعت ہے، اس کی لاؤبالی پن ہے، اور لڑکپن میں بھی دیکھیں نا کوئی اتنا آدمی میچور تو نہیں ہوتا، میچورٹی تو آتے آتے آتی ہے۔ تو اب یہ جو خاص طور پہ انسان کی طاقت کا دور ہے اور انسان کی قوت کا دور ہے اور محنت کر سکتا ہے اور دن رات ایک کر سکتا ہے، جس میں آدمی بنتا ہے یا بگڑتا ہے، وہ تو اس کی جوانی ہے۔ لہٰذا اس عمر کے اس حصے کے بارے میں علیحدہ سوال ہوگا کہ جوانی کہاں لگائی تھی؟ وہ اگر کسی فرعون کی خدمت پر لگا دی ہے، کسی نمرود کی جو ہے نا تابعداری میں گزار دی ہے، تو عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، اب آخر وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ تو مسئلہ تو یہ سمجھ میں آنے والا ہے، یعنی زندگی کا بہترین دور وہ دنیا کی خاطر صرف ہو گیا۔ اب جب قبر میں پاؤں لٹکے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو اب اکثر و بیشتر تو یہی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو بس آپ کو پتہ ہی ہے جو بزرگ لوگ ہیں کہ وہ جب کوئی مطلب میرے ساتھ تو خود ہوا، جب میں نے داڑھی رکھی تو یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ داڑھی تو جو ہے نا وہ خاص ایک مطلب کوئی بندہ جب بال چٹے ہو گئے اب داڑھی رکھے گا تو سونی بھی لگتی ہے تو جچتی بھی ہے، یعنی یہ ایک باقاعدہ رواج تھا اسی طرح کہ بزرگ ہو کے داڑھی رکھی جائے گی۔ اسی طرح آج بھی بعض لوگ وہ ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو دین کا ابھی تو ہمارے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو ہم ادا کر رہے ہیں، تو اصل میں اس زندگی میں سے بڑھاپے کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ فیصلہ تو شاید اس سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے کہ ادھر والا کون ہے اور ادھر والا کون ہے۔ لہٰذا ایک وقت آتا ہے کہ جب فرشتے جو ہیں لکھنا، اس کے برے اعمال لکھنا بند کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اب اس کی کوئی نیکی ہو تو لکھو، بری باتیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک عمر اس حصے میں پہنچ گیا، تو اصل دور کون سا ہے پھر امتحان کا؟ اصل دور در حقیقت جوانی کا دور ہے، وہ جو کسی نے وہ فارسی میں ہے نا شاید کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، تو یہ جو پیغمبر جو ہوتے ہیں اور جو اصل مسلمانی تو ہے ہی ہے کہ آپ جوانی میں توبہ کریں۔ تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر کا یہ حصہ جو جوانی کا دور تھا یہ کہاں فنا کیا ہے، یہ کہاں لگایا ہے، یہ کن کاموں میں تم نے صرف کر دیا اور خرچ کر دیا اور لگا دیا اور کھپا دیا؟ دو سوال یہ ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں جو کمایا تھا، یعنی جو مال کمایا تھا، تو اس کے بارے میں، مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے۔ ایک سوال یہ کہ کمایا کیسے تھا، حلال سے کمایا تھا یا حرام سے کمایا تھا؟ فرض کریں حرام سے کمایا تو یہیں پہ فیل۔ وہ جیسے ٹریفک پولیس میں آپ ٹریفک والوں کے پاس امتحان دینے جائیں نا لائسنس لینے کے لیے، تو ایک موڑ غلط موڑیں تو اگلا تو مزید کام تو نہیں ہوتا نا، ختم، ادھر ہی امتحان ختم۔ تو جس نے مال کمایا ہی غلط، امتحان ختم، فیل۔ لیکن اگر کمایا صحیح، حلال سے کمایا، جائز کمایا، تو اگلا سوال آ گیا خرچ کہاں کیا، یعنی خرچ بھی صحیح جگہ پہ کرنا تھا۔ یہ نہیں کہ حلال سے کما کے جہاں مرضی خرچ کرو، حلال سے کما کے اسراف کرو، تبذیر کرو، اللہ تللے کرو، نہیں، اسے خرچ بھی جو ہے نا اسراف نہیں کرنا تھا، تبذیر نہیں کرنی تھی، اللہ کا دیا مال تھا، اسے صحیح جگہ پہ خرچ کرنا تھا۔ تو چوتھا سوال یہ ہو گیا کہ خرچ کہاں پہ کیا، اور پانچواں سوال یہ کہ جو علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو علم ایک تو وہ ہے کہ جو ہمیں جس دور میں اللہ نے پیدا کیا، ہر دور کی اپنی ایک سمجھ ہے، ایک وہ علم ہے، اور ایک علم یہ ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر کسی کو علم ملا تو وہ بہت کمزور علم ہے، تورات کی حد تک بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الہدا قرآن مجید دیا، اور یعنی ہمارے دور میں اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، ہم حاصل کریں یا نہ کریں، یہ علم ہمارا ہے، یہ ہماری امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے لیے کیا کیا۔ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔
تو یہ نہیں کہ بھئی بندہ اس کے نتیجے میں یہ سمجھے کہ میں نے علم حاصل ہی نہیں کرنا، نہیں، یہ علم آپ کے سپرد کر دیا گیا، یہ اللہ کا علم، الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھا دیا۔ تو یہ گویا اب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ویسے بھی اور حدیثوں میں بھی آتا ہے القرآن حجت اللہ کا علیہ کا، قرآن تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا، تو یہ علم ہے جو دیا گیا ہے۔ تو 5واں سوال علم کے بارے میں۔ اچھا، تو یہ اب معلوم ہوا کہ ہر آدمی سے یہ سوال جواب ہونا ہے۔ اب کافر لوگ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، کافروں میں بھی بعض ڈھیٹ لوگ ہوں گے جن سے جب پوچھا گیا جائے گا کہ این شرکائی الذین زعمتم، وہ میرے جو شریک تم نے بنا کے رکھے ہوئے تھے خود ہی گھڑ کے، وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے قالوا ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، کچھ یہ کہیں گے، کچھ کہیں گے وما کننا مشرکین، ہم مشرک تھے ہی نہیں، یعنی اللہ کے سامنے مشرک بھی جھوٹ بولیں گے، ہم مشرک نہیں تھے، لیکن ان کا وہ جھوٹ کسی اور معنی میں ہے، تھوڑی دیر میں وہ پکڑے بھی جائیں گے، وہ یہ سارا سورہ انعام میں یہ بحث موجود ہے، لیکن ان کا معاملہ اس میں اسپیشل ہے۔ یہ سنیے اب یہ کیا کریں گے جب منافقین ہوں گے، یعنی ظاہراً مسلمان ہوں گے حقیقت میں منافق ہوں گے، تو اب ان کا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ فرمایا فَيَخْلِفُونَ لَهُ، تو اللہ کے سامنے قسم کھائیں گے، ان کی قسم کا ذکر نہیں ہے، مشرکینوں کی قسم کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے قسم کھائیں گے کما یخلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اللہ کے سامنے قسم کھانے کو، جھوٹ بولنے کے لیے کوئی حوصلہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کوئی ہمت، کوئی حوصلہ، کوئی جرت کسی کی ہو سکتا ہے؟ ویسے یہ ہمت، حوصلہ، جرت نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کیسے کریں گے؟ یہ حقیقت میں یہ مینٹل کیس ہے۔ آپ ذرا اس میں توجہ کیجئے کہ سورہ بقرہ کے بالکل جو دوسرا رکوع ہے جس میں عام طور پہ یہی ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، اس میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وہ فسادی ہیں لیکن وہ جانتے نہیں، انہیں شعور نہیں ہے اپنے فسادی ہونے کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، سفہاء ہیں جانتے نہیں۔ یہ الفاظ ان پر لوگ غور نہیں کرتے۔ ایک آدمی وہ ہیں باشعور آدمی، کون؟ باشعور آدمی کہ جو کر رہا ہے اسے پتہ ہے، اسے اپنی نیت کا پتہ ہے، اپنے موٹیو کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی کا تصور کریں کہ جو ایک کام کر رہا ہے، بتا کچھ رہا ہے، پیچھے کچھ ہے، اور جو پیچھے ہے اس کا اسے خود بھی نہیں پتہ۔ مثلا وہ کام تو کر رہا ہے اپنے، جو بھی کوئی کام اپنی کسی غرض کو پورا کرنے کے لیے، دکھا وہ یہ رہا ہے کہ یہ کام میں تو آپ کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں۔ اب یہ چیز اس کے سر پہ اتنی سوار ہو جائے گی کہ وہ یہ بھول جائے گا کہ یہ کام میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چلے مثال ذرا چلے، ہوگی تلخ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں مثال چھوٹی سی ہے بڑی تلخ لیکن سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تلخ اس لیے ہے کہ بہت سے لوگوں کا شاید شیشے کا وہ جو ہے نا انہوں نے جو اپنا بنایا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ جو بندے سرکاری نوکری میں ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، آپ سوچیں، آپ سب سوچیں، نوکری بندہ کیوں کرتا ہے؟ اصل پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے؟ کیوں بندہ نوکری کرتا ہے؟ بے شک کوئی اسکول کا ٹیچر لگے، کوئی چپراسی لگے، کوئی فوج میں بھرتی ہو، فوج میں بھرتی کوئی جو ہے نا کاکا سپاہی ہو اور کوئی افسر بھرتی ہو، بندہ کسی بھی نوکری میں جا کے نوکری جوائن کیوں کرتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اپنی ضروریات زندگی ٹپانے کے لیے نا، اسی لیے کرتا ہے نا۔ کہتے کیا ہیں؟ قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ شے ان کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنی پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے ہم نوکر ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آئی نا یہ بات؟ ایسا آپ اکثر دیکھیں گے، یہ بڑے بڑے، اب وہ جو ریٹائرڈ جرنیلوں کی وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم نے 30 سال قوم کی خدمت کی ہے۔ بھیا آپ نے بیوی بچوں کی خدمت کی ہے، قوم کو تو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے۔ قوم بیچاری دیکھیں
مجھے تو ان دنوں بڑا، جب سے یہ مہنگائی شروع ہوئی ہے نہیں تو کچھ اور بھی سوچنے کا وہ ملا ہے، اور پھر یہ کہ ایک جیسے ایک حساس آدمی پر بم پھٹتے ہیں تو مجھے یہ خیال آتے ہیں یار بندے کا سرکاری ملازم ہونے سے بہتر یہ ہے کہ وہ گٹر صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ سرکار جس خزانے سے پے کرتی ہے وہ خزانہ کیسے بھرتا ہے؟ ایک مزدور ہے، اس نے دیہڑی لگائی ہے، 1500 روپیہ اس نے کمایا ہے، اس نے گھر آیا ہے، بیوی بیمار تھی، یہ ہاسپٹل میں آیا ہے، انہوں نے اسے ایک پرچی تھمائی ہے، وہ اس کی کیا استعداد ہے؟ 1200 روپے کی، 1000 کی، 500 کی، 800 کی دوائی خریدے گا نا، اتنی ہی خرید سکتا ہے۔ اب وہ جو اس نے دوائی خریدی، آپ یقین مانیں اس پہ اگر 70% اس پہ ٹیکس ہے، وہ آپ سمجھے نہ ہے، اگر افغانستان میں ڈالر 80 روپے کا اور پاکستان میں 288 روپے کا ہے تو کیوں ہے؟ تو وہ ٹیکس کس نے دیا ہے یار؟ ایک ایسے آدمی نے جسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ ٹیکس کس نے دیا ہے؟ ایک ایسے آدمی نے کہ جو اپنی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا، یعنی جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ ٹیکس دے رہا ہے بلکہ اس سے لیا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہوگی؟ اس سے ایک آدمی کو تنخواہ ملے گی، اب وہ اس تنخواہ پہ اکڑے گا، میں سرکاری ملازم ہوں، میں گریڈ 17 کا ملازم ہوں، وہ اس کی بیوی کہے گی میں کرنل کی بیوی ہوں، وہ تو اوروں کو بھی ڈانٹے گی کہ میں تو اتنے بڑے صاحب کی بیوی ہوں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ وہ یہ سارے سہولیات حاصل کہاں سے کر رہے ہیں؟ اب منہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب قوم کی خدمت کر رہے ہو یا قوم کو گنے کی طرح بیلے میں جو ہے وہ نچوڑ کے رس پی رہے ہو اس کا؟ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کی سمجھ آئی ہے؟ یہ پروپیگنڈا کر کر کے خود شعور ہی نہیں رہتا کہ ہم قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ان کی چمڑی اتار رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، باقی وزیر خزانوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا، شوکت عزیز کی ہم کیا بات کریں، معین قریشی کی ہم کیا بات کریں، شوکت ترین کی ہم کیا بات کریں؟ بھئی اس کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کی اس لیے بات کرتے ہیں یہ کلمے سناتا ہے، اس کی اس لیے بات کرتے ہیں یہ ہمیں آیتیں بھی سناتا ہے، حدیثیں بھی سناتا ہے، اس کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ عمرے کرنے بھی جاتا ہے، داڑھی بھی کوئی چھوٹی خشخشی سی ہے، تو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں بھائی باقیوں کی نسبت کوئی خدا خوفی ہیں۔ اب اس آدمی کی بدقسمتی کا آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کا، قرآن کا حکم یہ ہے امیروں سے لو، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں ان کو دو، اور یہ کس ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو اس طرح کے مسکین یتیم، یعنی جن کو دینا چاہیے، جن کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، ان سے کھینچو، ان کے بجلی کے بل سے کھینچو، ان کی دوائیوں پر سے کھینچو، ان کے ہر شے کے اوپر پانی کے پر ٹیکس لگاؤ، پانی بھی ان کو پینے کے لیے پیسوں کا دو، ہر طرف سے انہیں کھینچو، اور خدمت کس کی کرو؟ افسروں کی، بیوروکریسی کی، اے سیوں کی، ڈی سیوں کی، ان کو 4 کروڑ کی گاڑی لے کو دو۔ اس ذمہ داری پہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچیں اگر بندے کو سمجھ ہو تو یعنی گمنام زندگی بسر کر لے، وہ باجوہ صاحب نے کہا تھا نا کہ میں گمنامی کی زندگی بسر کروں گا، بندہ جا کے گدڑی ڈال کے مانگنا شروع کر دے تو اس جاب سے وہ بہتر ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اگر آپ سوچیں تو جب اللہ پوچھے گا کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا مظلوموں کی کتنی بڑی تعداد ہے کہ جس کو یہ نچوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذرا تھوڑی کھول کے کیوں بیان کی؟ دنیا میں بہترے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیسے یہ بات ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک بات اللہ کے سامنے جھوٹ بولے اور پھر یہ سمجھے کہ میں کسی بنیاد پر ہوں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی بڑی مخلوق ہے جو سب کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم کسی شے پر ہیں، ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ایسی خدمت تو میرا خیال ہے کوئی کسی کی کرے تو وہ کہے گا بابا مزید خدمت نہیں کرنا۔ تو نہ ہمیں سمجھ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، نہ انہیں سمجھ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے ختم قلوب اور کس بلا کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے، سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ آیا کیسے سمجھ ختم ہو جاتی ہے؟ سب کی ختم ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی ہے؟ ہم انہیں خیر خواہ سمجھ رہے ہیں،
اور وہ ہمیں اپنا خادم سمجھ رہے ہیں، یہ خادم اعلیٰ ہے، یہ خادم زیر اعلیٰ ہے، یہ خادم بالائے اعلیٰ ہے، یہ کہ جو ہمارے آگے پیچھے خدام ہیں اور قوم کے خدمتگار ہیں، اور پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی لوٹو کھسوٹو، اور یہ کہ اس کے بعد بھی کہتے رہو کہ جناب ایسا ہے کہ ہم تو ہماری زندگی تو قوم کی خدمت میں بسر ہو گئی، قوم سوتی رہی، ہم جاگتے رہے، لیکن اب سمجھ آیا جاگتے رہے چمڑا اتارنے کے لیے جاگتے رہے۔ اب اللہ کی مار کیا ہوتی ہے کہ گویا گہرائی کی ایک جو سمجھ ہوتی ہے نا، انسان چیز کا تجزیہ کرتا ہے، باریکی سے دیکھتا ہے، اس کی تہہ میں پہنچتا ہے، وہ سمجھ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بے وقوف جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بھی جھوٹ مارے گا، جیسے اس نے سمجھا یہ بھی پریس کانفرنس ہی ہے تو چلا دو جو چلانا ہے، وہاں پہ بھی جلا کے چلا دے گا اسی طرح۔ تو یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، سب کے سب کو اکٹھا کرے گا، فیخلفون لہ کما یخلفون لکم، اللہ کے سامنے بھی حلف اٹھا کے جھوٹ بولیں گے جیسے تمہارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور گمان کریں گے، ان کا یہ خیال ہوگا أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ کسی چیز پر ہیں۔ یہ چیز پر ہیں کا کیا مطلب؟ یعنی ہمارے موقف میں جان ہے، ہمارے نیریٹو کو قبول کیا جانا چاہیے کہ ہم نے جوانی میں قوم کی خدمت کی ہے، ہم نے جوانی میں جناب وہ بڑے جھنڈے گاڑے ہیں اور اسلام کا علم بلند کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے نا نعرے بہت بڑے بڑے لگائے ہیں، تو اس لیے یکسبون انہم علی شیء، یہ سمجھیں گے اللہ کے سامنے۔ الا انہم هم الکاذبون، مسلمانوں اس غلط فہمی میں ان کے اعتماد پر نہیں جانا، کیونکہ دیکھیے کس کانفیڈنٹ بندہ کون سا ہوتا ہے، کسے کانفیڈنس ہوتا ہے؟ یا تو اس بندے کو ہوتا ہے جو سچا ہو، کھرا ہو، بالکل وہ اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جس کی اوپری منزل خالی ہو، اسے پتہ ہی نہیں آگے مصیبت کیا ہے، تو بڑا پورا اعتماد ہوگا۔ یہ بہادری اور جو ہے نا یہ جب تک قسمت ساتھ دیتی رہتی ہے تو بہادری وہ میٹر کرتی ہے، اور جس دن قسمت ساتھ دینا چھوڑ دے اس دن بہادری کا دوسرا نام بے وقوفی ہے۔ بہادری اور بے وقوفی ایک ہی تصویر کے دو نام ہیں۔ قسمت ساتھ دے بہادری ہے، قسمت ساتھ نہ دے بے وقوفی ہے۔ 9 مئی کو قسمت ساتھ دے جاتی تو بہادری بھی تھی، آج انقلاب ہوتا ہے، اور قسمت نے ساتھ نہیں دیا تو 9 مئی بے وقوفی کی علامت بن گیا۔ بس اتنی ساری بات ہے۔ یہ جو بہادری اور بے وقوفی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اللہ کا اذن ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے، بہادری کہلائی، اور نہیں ہوا آپ ناکام ہو گئے، بے وقوفی کہلائی۔ تو ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، سخت جھوٹے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو بات آئی ہے اس کو سمجھیے، یہ جو میں نے پہلے جتنی باتیں کی ہیں اب اس کی گہرائی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان چھا گیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ وہ ہمارے ہاں کسی کو دخلہ ہو جاتا ہے نا، دخلہ سمجھتے ہیں نا، وہ جو جن آج آ کے کسی کو قابو کر لیتے ہیں، وہ جن نے جب کسی کو قابو کر لیا تو کیا ہوا جی، اس کے اوپر جن چھا گیا، مسلط ہو گیا، تو وہ تو پتہ لگ جاتا ہے، وہ یوں کرتا ہے تو بھئی اس پر جن چڑھ گیا ہے اور اس نے پکڑ لیا ہے اس کو وقت اس کا اپنا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی کم از کم ہمیں یہی لگتا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ پوری طرح کس کے قابو میں ہوتا ہے؟ جن کے قابو میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اسی کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سمجھدار قسم کا جن کسی پہ آ گیا، اس نے ظاہر نہیں ہونا، بندے کے تمام ایکشن جو ہے نارمل لگتے ہیں، تمام ایکشن نارمل لگتے ہیں، لیکن اس کے دماغ پر قابو کس نے پایا ہوا ہے؟ جن نے پایا ہوا ہے۔ اب یہ بولتا ہے تو بظاہر وہ کوئی ابو جہل بولتا ہے یا کوئی عبداللہ بولتا ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے کون بولتا ہے؟ شیطان بولتا ہے۔ یہ جو اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اتنی جرت سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ جرت ان کے اندر کس نے پیدا کی؟ شیطان نے پیدا۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان مسلط ہو گیا، چھا گیا۔ اچھا چلیں اس کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے میں تھوڑا سا اس کو کھول لوں۔ یہ شیطان چھاتا کیوں؟ اللہ کیوں شیطان کو موقع دیتا ہے کہ کسی کے اوپر چھا جائے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان ہر ایک پہ چھا سکتا ہے،
لیکن شیطان کو جب اللہ نے یہ مہلت دی تھی اس کو اور اس کی ذریت کو کہ ٹھیک ہے جو بھی تم سے شکار ہوتے ہیں شکار کرو، اور تم یقیناً بہت سو کو شکار کرو گے، لیکن میں تم سب سے دوزخ کو بھروں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، تو اجمعین انسانوں اور جنوں سب سے دوزخ کو بھر دوں گا، یہ بھی کہا۔ لیکن ساتھ ایک بات یہ بھی تھی، اور شیطان نے خود بھی یہ بات مانی ہے، اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص جن کو تو نے چن لیا ہو، ان بندوں کے علاوہ باقی سب کو میں نتھ ڈالوں گا۔ شیطان نے یہ بات کہی تھی، یہ نتھ ڈالنا اچھا نہیں کریں، نتھ جب ڈال لیں تو قابو ہو گیا، جیسے بے قابو جانور قابو ہو جاتا ہے نتھ ڈال کر، اسی طرح جب شیطان مسلط ہو گیا تو وہ شیطان کے قابو میں آ گیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ شیطان نہیں قابو پا سکتا تو کس پر نہیں پا سکتا؟ اللہ کے بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ کے یہ جو نیک بندے ہیں، یہ جو پوری شریعت دی گئی ہے، یہ شیطان سے حفاظت کے لیے دی گئی ہے۔ یہ جو ہم دیوار بناتے ہیں نا، یہ دیوار کیوں بناتے ہیں؟ بارش سے، سردی سے، دھوپ سے، یہ دیوار اور چھت اس لیے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیج کے ہمیں شریعت دی ہے، یہ اور نبی کی جو سنت ہے، یہ کلا ہے، یہ حفاظت ہے، کس سے؟ شیطان سے۔ جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں آپ ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں، اب کسی بھی وقت شیطان آپ پر مسلط ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس چیز کو ہم یعنی ایک آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ، یعنی حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، جب تک انسان کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، شیطان پیچھے رہتا ہے، مطلب وہ اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ میں نہیں آ سکتا۔ جو ہی انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی ساتھ، تھوتنی کا مطلب کیا ہے؟ نوزل، وہ جیسے آپ کوئی پمپ کرتے ہیں نا جب ٹائر میں تو وہ نوزل لگاتے ہیں نا، وہ نوزل اپنی لگا لیتا ہے آپ کے دل کے ساتھ، اور پھونکے مارنے کا مطلب ہے پمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پمپ کس کو کرتا ہے؟ خواہشات کو، جو پہلے ہی سے ہوتی ہیں ان کو اور بڑھا چڑھا کے وہ اب ان کو مشتعل کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ اچھا، اسے خناس کیوں کہتے ہیں؟ خناس وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی یہ کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب آپ غافل ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہی جہاد، یہ چلتا رہتا ہے، کشاکش یا کشمکش، یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی آپ غافل ہوئے وہ قریب ہوا، پھر آپ کو یاد آیا وہ پیچھے ہٹا، یہ کام یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی گناہ میں تسلسل اختیار کر لیتا ہے تو یہ اللہ کی حفاظت اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ جب یہ ہٹ جاتی ہے تو دل بھی آہستہ آہستہ زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک داغ، دوسرا داغ، تیسرا داغ، وہ کالا ہوتا چلا گیا، اب وہ پوری طرح شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی یاد، کیونکہ ہر گناہ سے دل سخت ہوتا ہے تو اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ کوئی ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، یہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ دنیا کی کسی شے کی محبت ہے۔ اپنی جان کی محبت کے اندر وہ نفس کی محبت بھی آ جائے گی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اس الہ وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، وہ اپنی خواہشات ہی سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح وہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، تعلقات کی محبت، کاروبار کی محبت، گھر کی محبت، وہ جو 8 محبتیں ہیں وہ ساری۔ اب یہ باہر تو کسی کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کون محبوب ہے جو بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ علیم بذات صدور کو تو معلوم ہے کون بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے شیطان سے اس نے بچانا ہے یا نہیں بچانا، یہ میرے دل کی اس کیفیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر میرے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد کی محبت ہے، اللہ مجھے شیطان سے بچاتا رہے گا۔ اگر اس کی جگہ پہ دنیا کی محبت زیادہ غالب آ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے پھیر دے گا جدھر میں پھرا، نولی ما تولا، جدھر بندہ مڑتا ہے ہم اسے ادھر ہی موڑ دیتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کو سورہ زخرف میں بیان کیا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے، اب ظاہر ہے محبت نکل گئی تو ذکر نکل گیا۔ ذکر کا مطلب یاد ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی غلط فہمی ہے، ہم ذکر کا مطلب کیا کرتے ہیں، وہ جو بندہ تسبیح پکڑ کے ہلاتا رہتا ہے، ساتھ باتیں بھی کرتا رہتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا پڑھتا ہے۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے لمبی ساری تسبیح پکڑی ہوئی ہے، یہ تیز دانے گرا رہے ہوتے ہیں، ادھر اسی رفتار سے میرے ساتھ گپیں بھی لگا رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی لگا رہے ہوں گے، کھلکھلا ادھر دانے گرتے رہتے ہیں۔ اس کو وہ سمجھتے ہیں ذکر ہے، یہ ذکر، اس کے میں بالکل ہی واقف نہیں ہوں، یہ کس ذکر کی کون سی قسم ہے، میں نے کہیں اس طرح کا ذکر نہیں پڑھا۔
کہ بندہ جو ہے نا یوں تسبیح کے دانے بھی ڈالتا رہے اور باتیں بھی کرتا رہے. میں نہیں جانتا اسی کو. ہاں یہ بات ہے کہ آپ نے زبان سے اگر کیا یہ ذکر باللسان ہے، لیکن بہرحال زبان سے ذکر کریں گے، باتیں تو نہیں کریں گے. اللہ کو یاد کلمہ پڑھیں گے، درود پڑھا آپ نے، کچھ پڑھا، جو بھی اللہ کے اسماء ہیں وہ پڑھے، یا کوئی آیت جو آپ نے پڑھی، وظیفہ کیا، جو یہ از قسم ذکر ہے. لیکن اصل ذکر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں حاضر رکھنا. اللہ کو دل میں حاضر رکھنا، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس سے آپ کو محبت ہو وہ آپ کے دل میں حاضر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کے لیے اس کا نام لینا ضروری ہے یا ویسے ہی دل میں موجود رہے گا؟ گھر والوں کی یاد آتی ہے پردیس میں یا نہیں آتی؟ تو اس کے لیے کوئی تسبیح پکڑ کے گھر والے کرنے کی ضرورت ہے یا ویسے ہی یاد آ جاتی ہے؟ یہ جو یاد آنا ہے یہ ہے اصل میں ذکر. باقی اس کے اوپر ذکر جو ہے نا یہ بھی ہے کہ آپ نے جو جیسے میں نے کہا زبان سے آپ نے یاد رکھا وہ بھی ذکر ہے، لیکن جڑ بنیاد کیا ہے؟ ادھر یاد کا آنا، یاد کا ہونا، پھر الفاظ کی صورت میں اس کا نکلنا وہ بات کی بات ہے. اس سے آگے یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہمیں عبادتیں دی گئی ہیں یہ ذکر ہی ہیں. از کس میں ذکر ہے؟ نماز ہے. نماز کیوں ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم رکھو میرے ذکر کے لیے. یہ ذکر ہے. اور قرآن کیا ہے؟ انا نحن نزلنا ذکر، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے. ذکرا للعالمین، یہ سارے جہان والوں کے لیے ذکرا ہے. ذکر للعالمین، جہان والوں کے لیے ذکر ہے. تو یہ بھی یاد سمجھیے کہ قرآن بھی ذکر ہے. تو ذکر اس وسیع مفہوم میں لیجئے، یہ جو ایک لوگوں نے بنا لیا ہے یہ ذکر نہیں ہے. اور ذکر کے اندر پھر معرفت ربانی بھی شامل ہے. اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت. ظاہر ہے جتنی پہچان بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی. جتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ صفات آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی اتنی خود بخود اللہ سے محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. جتنی محبت شدید ہوتی جائے گی اتنی یاد شدید ہوتی چلی جائے گی. محبت اور یاد تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اتنی پھر پرستش خود بخود ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو اب یہ والا جب ذکر، یعنی آپ قرآن سے دور ہو گئے، آپ اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، یعنی اللہ کی معرفت سے دور، اللہ کی پہچان آپ بھول بیٹھے، یہ گویا ذکر سے دور ہوئے. تو جو یہ ذکر سے دور ہوئے تو اب کس کے قابو میں ہوئے؟ شیطان کے قابو میں. شیطان کا وار آپ پر نہیں چلتا جب تک کہ پہلے آپ اس حفاظت سے باہر نہ آئیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. دھوپ آپ کو کب لگے گی؟ جب اپنی چھت چھوڑ کر باہر نکلیں گے. اسی طرح شیطان کے قابو میں آپ کب آئیں گے؟ جب آپ اس حفاظت سے باہر آئیں گے. یہ شریعت فصیل ہے، کلے کے اندر ہے، آپ محفوظ ہیں. جب آپ اس کلے سے باہر تشریف لے جائیں گے اب شیطان آپ کو پکڑ لے گا. یہ بلم بن بعورہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ صاحب کرامت بزرگ تھا بنی اسرائیل کا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے اسے آتیناہو آیاتنا، ہم نے اسے اپنی آیات میں سے، یعنی یہ کہ کرامتیں ہوتی تھیں اس سے، فانسلخ منہا، وہ ان سے خود نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. تو شیطان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا انسانوں کے اوپر جب تک کہ انسان خود ہی رحمان کی حفاظت سے باہر نہ چلے جائے. اور حفاظت سے باہر جانے کا مطلب یہ پورا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا. تو اب دیکھیے شیطان شروع کہاں سے کرتا ہے؟ تھوتھنی سے کرتا ہے. اور پہنچاتا کہاں ہے؟ پوری طرح قابو کر لینا، واپسی کے تمام دروازے بند کر دینا. ایک واقعہ آپ کو سناؤ، یہ بھی حدیث میں آیا ہوا ہے، تو وہ واقعہ سن کے پھر پورا آپ کو شیطان کی واردات کی سمجھ آ جائے گی کہ بندہ کیسے دھنستا چلا جاتا ہے شیطان کے قابو میں، کیسے جاتا ہے. بنی اسرائیل کا کہ کوئی بہت بڑا راہب تھا، نیک آدمی، ترک دنیا کر کے بیٹھا ہوا تھا. جہاں پہ اس کی خانقاہ کہیں یا حجرہ کہیں جہاں پہ وہ تھا، اسی علاقے میں، اسی بستی میں قریب 3 بھائی رہائش پذیر تھے جن کی ایک بہن تھی. ماں باپ ان کے فوت ہو چکے تھے اور وہ بہن کی نگہداشت کرتے تھے. وہ خود محنت مزدور، بہن کو وہ گھر میں رکھا ہوا تھا، کنواری تھی. بھائیوں کو سفر درپیش ہوا، تینوں نے دوسرے شہر جانا تھا اور طویل عرصے تک نہیں گھر واپس آنا تھا. انہیں پریشانی ہوئی بہن کا کیا کریں. بہرحال طویل مشاورت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ راہب کے پاس
رکھ جاتے ہیں، سب سے نیک آدمی راہب ہے، اس کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ راہب کے پاس گئے، اس سے بات چیت کی، اس نے کہا میں کسی غیر محرم کو اپنے ساتھ رکھنے کا فتنہ مول نہیں لے سکتا، یہ آپ اپنی بہن کو جدھر، انہوں نے منت سماجت کی۔ آخر میں طے یہ ہوا کہ جو اس کی خانقاہ ہے یا اجرا ہے اس کے نزدیک ایک مکان کرائے پہ لیا جائے گا، بہن کو وہاں چھوڑا جائے گا، یہ اور کچھ نہیں، صرف جا کے دروازے کے باہر کھانا رکھ کے دروازہ ناک کر دیا کریں گے، اور وہ جو بہن ہے ان کے جانے کے بعد وہ کھانا اٹھا لیا کرے گی اور برتن باہر رکھ دے گی۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ راہب صاحب کو ایک دن خیال آیا، یعنی خیال ڈالا گیا کہ بھئی یہ اکیلی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور بھی ضرورت ہو، ہمدردی نے اب جو ہے نا نیکی آگے بڑھی، تو انہوں نے پھر اس سے پوچھنا شروع کر دیا کوئی چیز ضرورت ہو تو بتا دینا، کرتے کرتے گفتگو تک نوبت پہنچی۔ پھر یہ کہ اب اکیلے بیٹھ کے کھانا کھانے میں بھی تو بوریت ہوگی، تو چلیں جتنی دیر یہ کھانا کھاتی ہے تو میں پاس بیٹھ کے ذرا دل بہلا لیتا ہوں۔ بہرحال کرتے کرتے مرد اور عورت جو اب کچھ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوا، تو بس جب نیک ہو یا بد ہو، جب شریعت سے دور ہوں گے نا، جو اس کو چھوڑیں گے تو نتیجہ برآمد ہو کے رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بندہ راہب ہے یا بندہ 12ویں کا انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، کام ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی نتیجہ نکلے گا۔ تو کسی کا ظاہر ہو جاتا ہے، کسی کا چھپا رہتا ہے، تو اب وہ جناب نتائج یعنی وہ آپس میں ملوث ہو گئے، کرتے کرتے حمل قرار پا گیا۔ جب حمل قرار پایا تو اب کیا کیا جائے، بڑا پریشان ہوا، پھر یہ کہ ولادت بھی ہو گئی، اب بھائی آئیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ اب آپ اسے حالات کا جبر کہیں، اس کی مجبوری کہیں، شیطان کا بہلاوا کہیں، بہکاوا کہیں، اس نے آخر کار یہی طے کیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ دونوں کو اس نے قتل کیا، ماں بیٹے کو، اور ان کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ جب بھائی آئے تو اس نے بڑے آرام سے ان کو بتا دیا کہ وہ فوت ہو گئی تھی فلانی جگہ، میں نے اس کی قبر بنا دی ہے۔ اوکے، اتنا نیک آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اب وہ جا کے چلے گئے۔ اب شیطان صاحب جو ہے نا بھائیوں کے خواب میں آنا شروع ہو گئے، بھائیوں کے خواب میں آنا شروع ہو گئے، اور شیطان نے ایک بھائی کو، بڑے بھائی کو دکھایا کہ کس طرح اس کی بہن قتل کی گئی ہے، جس نے قتل کی ہے۔ اس نے صبح اٹھ کے بائیں طرف تھوکا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہوگا، کتنا غلط خواب مجھ کو آیا ہے، یعنی راہب کے بارے میں ایسی بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اس توبہ کر کے وہ اپنے کام پہ چلا گیا۔ یہی خواب دوسرے بھائی کو آیا، یہی خواب تیسرے بھائی کو آیا۔ ہر بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یقین ہی نہیں کیا، دوسرے کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے کیا خواب دیکھا، لیکن خواب آنے لگ گئے تسلسل سے، بار بار۔ آخر ایک بھائی پھٹا، اس نے کہا یار مجھے خواب بہت تنگ کرتا ہے، روز یہ خواب دیکھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے بھی دیکھا ہے۔ 3 آدمیوں کو مسلسل سچے خواب، ٹھیک ہے، لیکن وہ خواب آ کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ پھر انہوں نے جا کے قبر کھودی اور شیطان کی بات نکلی سچی، 2 لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ اب بات نکلی، پھیلی، لوگ اکٹھے ہوئے، آخر کار اس کے لیے طے ہوا کہ جناب اس کو سزائے موت دی جائے۔ جب وہ کوٹری میں ڈال دیا، اب شیطان اس کے پاس آیا، یار تم پھنس گئے ہو تو مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن یہ کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ ہمدردی بن کے آدم علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا نا، دشمن بن کے نہیں آتا، ہمدرد بن کے آتا ہے۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، بس تم مجھے سجدہ کر لو۔ پھر لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، کسی کو کہتا ہے وزیر اعظم بنا دوں گا، بس دوران عدت سجدہ کر لو، شادی کر لو۔ وہ پیرنی نے آ کے یہی عمران خان کو کہا تھا نا، اس کے بھی خواب میں ہی آئے تھے نا۔ تو آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خواب میں کسی کو یعنی غیر شرعی کام کرنے کا حکم دیں گے تو کون آیا ہوگا؟ ادھر بھی خواب میں ہی آئے بزرگ کبیر، اور خواب میں آ کے انہوں نے کہانی یہ سنا کے، اور آخر میں بات یہ کی کہ اگر آپ مجھے سجدہ کرو تو میں آپ کو بچا لوں۔ اس نے کہا جی کروں گا۔ اس نے کہا وہ جو اس کی پھانسی کی تاریخ تھی اس سے اگلی رات کو سجدہ کرایا اس نے، اور جب اس نے سجدہ کر لیا تو اس نے کہا مرو، ابھی تو تمہیں کل کی بجائے ابھی مرو نا، تاکہ جلدی سے دوزخ میں جاؤ، میرا کام تو ہو گیا پورا۔ اب آپ کو سمجھا کہ شیطان کیسے قابو کرتا ہے بندے کو؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہو جاتا ہے، یکبارگی ہو جاتا ہے، یہ پورا ایک تسلسل ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، سال لگ جاتے ہیں۔
اب یہ ایک محبت تھی جس نے یہ نتیجہ نکالا ہے، تو باقی کتنی محبتیں ہیں؟ یہ ہر محبت ہماری کمزوری ہے، جس کو ایکسپلائٹ کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو یہ میں نے کہانی آپ کو اس لیے، کہانی کیا حدیث میں آیا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، یہ اس لیے سنایا کہ اس سے سبق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم حسن پرست نہیں ہوں گے لیکن دولت پرست تو ہو سکتے ہیں نا، دولت پرست نہیں ہوں گے تو کوئی اور پرستش ہو سکتے، قوم پرست ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ہٹ کر جو بھی پرستش ہے وہ پھر شیطان کا رستہ ہے۔ تو شیطان لے کے کہاں تک جاتے ہیں؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اب آئے اگلی بات، وہ اللہ کے یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی پہچان سے بھی بندہ غافل ہو جاتا ہے، اور یہ پہچان سے غافل ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بول لے، وگرنہ اللہ کی پہچان ہو تو اللہ کے سامنے بندہ کیسے جھوٹ بولے؟ اور دوسری بات یہ ہے اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹ بول کے سمجھتا یہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ یعنی انسان کے مخبوط الحواس ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، بولے جھوٹ اور سمجھے یہ کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ اب آپ اس کو بھی دیکھ لینا، سورہ حشر میں فرمایا، اس کے بعد اگلی صورت وہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ سے غافل ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب یہ اپنے آپ سے غافل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ اب یہ کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں، ایک تو میں نے ایک سطح پہ تو آپ کو سمجھا دی نا، وہ خدمت والی بات کے حوالے سے، بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں، حالانکہ قوم کی چمڑی اتار رہا ہے پٹھے استرے کے ساتھ۔ اور میں اب آپ کو دوسری یہ ایک یعنی کیفیت ہے جو اس کو باقاعدہ سائیکالوجی میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کیفیت، اس کی بھی ابتدائی درجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کمزور شخصیت کا مالک ہے۔ کمزور آدمی کا معاملہ کوئی بدنیتی کا معاملہ نہیں ہوتا، اس کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، اس کی ہمدردی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں وہ ابھی میرے ساتھ ہے تو میرا ہمدرد ہوگا، مجھے اچھا مشورہ بھی دے گا، ٹھیک ہے، اور جو میرے دشمن ہیں ان کی خبریں بھی مجھے دے گا اور خلوص سے دے گا تاکہ میں اپنا دفاع کر سکوں۔ اب یہ آدمی میرے پاس سے اٹھا، میرے دشمن کے پاس جا کے بیٹھا اور وہاں پہنچ کے وہ اس کا ہمدرد ہو گیا۔ دیکھیے ابھی میں کسی بدنیتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی شخصیت کی کمزوری کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کا ہمدرد ہو گیا، جو باتیں میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کی ہیں وہ ساری اس کو بھی سنا کے بوجھ اپنا ہلکا کر کے پلو جھاڑ کے گھر چلا گیا، اور اپنے حساب سے اس نے دونوں آدمیوں کے ساتھ ہمدردی کی، لیکن کام شیطان والا کر کے چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو آج میچور ہے بچپن میں ہو سکتا ہے اس نے بھی یہ ایسا کام کیا ہو، یہ اممیچورٹی کی علامت ہے، یہ یوں ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل ابتدائی سٹیج ہے۔ بس یہیں سے جب چیز آگے بڑھتی ہے، فرض کریں آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا یار یہ میں نے کیا کیا، یہ بات میں نے ادھر بھی کر دی، یہ بات میں نے ادھر بھی کر، یہ ہوگا کہیں ٹین ایجرز میں ہی اگر آپ کو سمجھ آ گئی، آپ باشعور ہیں، دروں بینی کرتے ہیں، انٹروسپیکشن کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا، غلطی کا احساس ہوگا، اپنی کریکشن کرنا شروع کر دیں گے، یہ میچورٹی کا سفر شروع ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آیا یار یہ بات میں ادھر کر کے اس کی بات اس کو سناؤں، یہ غلط بات ہے، یہ چگلی کھانا ہے، یہ غیبت ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھینگڑ، آپ نے اپنے آپ کو قابو کر لیا، یہ نہن نفس عن الہوا ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بے فکر ہیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی چیز پکتی چلی جائے گی، پکتی چلی جائے گی، اور ایک سٹیج پہ آ کے آپ کو یہ شعور ہی نہیں رہے گا کہ میں ادھر کیا کرتا ہوں اور ادھر کیا کرتا ہوں۔ آپ کا نہ کوئی عہد ہوگا، نہ آپ کا وعدہ کوئی وعدہ ہوگا، نہ آپ کے اندر کوئی امانت دیانت کا معاملہ رہے گا، ادھر کی ادھر کی لگانے کا آپ اس کو کوئی آپ برا سمجھیں گے نہیں۔ اس کی جو ایکسٹریم صورت ہوتی ہے جسے ڈس آرڈر کہتے ہیں باقاعدہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس طرح کی آپ نے کہانیاں بھی کم از کم ضرور پڑھی ہوں گی یا فلمیں دیکھی ہوں گی، مجھے تو اتفاق نہیں ہوا لیکن کہانیاں شانیاں بچپن میں پڑھی ہیں اس طرح کی۔ ایک آدمی ہے اسی طرح کی یعنی ڈیول پرسنالٹی کا مالک ہے، اسپلٹ پرسنالٹی ہے، وہ رات کو قتل کرتا ہے، سیریل کلر ہے، عادت ہے اس کی، مارتا ہے لوگوں کو، ہے وہ کسی مطلب ایجنسی میں، پولیس میں، اسپیشل برانچ میں، صبح تفتیش بھی خود کر رہا ہوتا ہے،
اسے یہ یاد نہیں ہوتا کہ رات کو میں نے کیا کیا. ہم کہتے ہیں نا لوگ خواب میں چلتے ہیں, تو جیسے خواب میں چلنے والے بندے کو صبح نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے رات کو کیا کیا. یہ جو دوہری شخصیت کا مالک آدمی ہوتا ہے, جب ایک کیفیت میں ہوتا ہے تو اسے دوسری کیفیت یاد نہیں ہوتی. یہ دو بالکل مختلف کردار کا عامل شخص ہوگا. یہ شاید آپ کے تجربے میں اس طرح کا آدمی آیا ہو جو جب گھر میں ہوتا ہے بچوں کو, بیوی کو چیختا ہے, چلاتا ہے, اذیت دیتا ہے, مطلب مارتا پیٹتا بھی ہے, اور اگر کہیں جرگے میں بیٹھیں کوئی اس میں تو وہ رونا شروع کر دے گا, وہ ایک مظلوم بن جائے گا. اور اگر آپ کوئی اس کی یعنی گھر والوں کو اس سے جدا کرنے کی کوئی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے خودکشی کر لے, اتنی اسے شدید محبت بھی ان سے ہوتی ہے, لیکن کام وہ یہ کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک ڈس آرڈر ہے. یہ میں نے آپ کو ایک انتہا کی صورت بتا دی. اس انتہا اور اس کے درمیان کافی سارا وہ ہے نا, بیچ میں فاصلہ ہے. یہ مختلف کریکٹر ہوتے ہیں. تو منافق آدمی در حقیقت دوہری شخصیت کا مالک ہوتا ہے, اس لیے وہ دونوں کردار خوبی کے ساتھ نبھا لیتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے. میں ہمدرد آپ کا ہوں اور دوسرے کے سامنے جا کے ایکٹنگ کروں اس کا ہمدرد بننے کا, یہ وہ پکڑا جاؤں گا. یعنی یہ اتنی اچھی ایکٹنگ کوئی نہیں کر سکتا. منافق کیوں دونوں طرف اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ ہوتا ہے دل سے اس کے ساتھ ہوتا ہے, جب اس کے ساتھ ہوتا ہے دل سے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اصل میں اس کی شخصیت کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے. اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. یہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں, شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے. جب اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو یہ کوئی اور شخصیت ہوتا ہے, اور جب شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ کچھ اپنی نارمل شخصیت پہ واپس آ جاتا ہے. لیکن جب شیطان اس پہ مسلط ہو چکا ہو اس وقت اس کا ہوش و حواس نہیں ہوتا, شعور نہیں ہوتا, ادراک نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی یہ میں کیا کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے قتل کرے, لیکن صبح اٹھ کے جو خود ہی تفتیش کرتا پھرے کہ یہ قتل ہوا کیسے. اس وقت اس کریکٹر میں اسے وہ پوری بات اپنی یاد بھی نہیں ہوگی کہ میں نے کیا کیا ہے. اب اگر یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ تخیل کرنا آسان ہو گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے کی ہمت ان کے اندر کیوں پیدا ہوگی. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. یہ شیطان کی پارٹی ہے. ان کے اوپر شیطان پوری طرح قابو کر کے انہیں اپنی پارٹی بنا چکا ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. سن رکھو کہ یہ جو شیطان کی پارٹی ہے یہ خسارہ پانے والی ہے. یہ والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ ہے اصل میں خسارہ پانے والے ہیں, یعنی دوزخ میں جانے والے ہیں. اب یہ جو شیطان کی پارٹی ہے اس نے وہ ظلم کا نظام قائم کر کے رکھا ہوا ہے. ابھی جو جس میں نوع انسانی کو یہ جو ہے وہ بیل رہے ہیں, انہیں چوس رہے ہیں, انہیں بمبوڑ رہے ہیں, انہیں کاٹ رہے ہیں, ان کی ہڈیوں کا سرما بنا رہے ہیں, اور ان کے خون سے اپنے لیے جو ہے عیاشیوں کا سامان کر رہے ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں, یہی اصل میں مفسد لوگ ہیں, یہی یاجوج ماجوج ہیں. یا کم از کم یہ کہ ان کی روح ان کے اندر جو ہے وہ گھسی ہوئی ہے. اب یہ حق کے مخالف ہو گئے ہیں. اب یہ حق نبیوں کے مخالف ہو گئے ہیں. حق تو نبی لے کے آئے ہیں, یا جو دین ہے اس کے یہ دشمن ہو گئے ہیں. دین سے انہیں چڑ چڑھتی ہے جیسے شیطان کو چڑ چڑھتی ہے, لہٰذا یہ مقابلے پر آ گئے ہیں. تو فرمایا ان الذین یخادون اللہ ورسولہ. بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں, یعنی اللہ کے دین کے ساتھ لڑتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ لڑائی لڑنے خود تو نہیں آتا, تو جو اللہ کے ساتھ لڑتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین سے لڑتے ہیں, اللہ کے کلام سے لڑتے ہیں. اللہ نے جو نظام دیا ہے اس کو نہیں آنے دیتے. ورسولہ, اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. اولئک فی الاذلین. یہ ذلیلوں میں سے ہوں گے, یہ کمزوروں میں سے. آخرت میں تو ہوں گے, دنیا میں بھی ہوں گے. کیا ابو جہل لوگ, ابو لہب لوگ, اور یہ کہ جو اور دشمنان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مکے میں ذلیل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا فرعون ذلیل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا, اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. اور ذلیل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شکست خوردہ ہوں گے. عزیز کا مطلب یہ غالب ہونے والا, فتح یاب ہونے والا. اس کے مقابلے میں ذلیل کا مطلب یہ ہے, ذلیل ہونا یعنی یہ کہ کمزور ہو جانا, اور ذلیل ہونا یعنی کہ شکست خوردہ ہونا. اس لڑائی میں شکست ان کا مقدر ہے. خسارہ دنیا کا بھی ہے, آخرت کا بھی ہے, دنیا کا بھی خسارہ ہے. خسرت دنیا والآخرہ. انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پایا. تو یہ اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ جو شیطان کی پارٹی بنتی ہے اس کی بنیاد اصل میں دنیا کی محبت پر ہے. اور جو اللہ کی پارٹی بنتی ہے, اب اگلی آیات میں اس اللہ کی پارٹی کا ذکر ہے وہ یعنی, لیکن یہ ایک آیت ہے, یہ میں پڑھ لیتا ہوں.
کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، بے شک اللہ قوت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ وہ جو پچھلی بات ہے، وہ مغلوب ہوں گے تو غالب کون ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول غالب ہوں گے، آخرت میں بھی غالب ہوں گے، دنیا میں بھی غالب ہوں گے، اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یعنی اللہ غالب ہوگا۔ جیسے اللہ کی آسمانوں میں مانی جاتی ہے ایسے زمین پر بھی مانی جائے گی، یہ ہونا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی عام ذکر یاد دہانی کی باتوں کے بعد کہ بالآخر اس زمین کے وارث ہمارے نیکوکار بندے بنیں گے۔ تو یہ تو اس دنیا میں بھی ہونا ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے جنت اللہ نے رکھی نیکوکاروں کے لیے، دوزخ میں تو یہ یوں سمجھے کہ وہ جو بدکار ہیں انہیں ڈسپوز آف کرنے کے لیے، انہیں مٹانے کے لیے اللہ نے دوزخ بنائی ہے۔ تو یہ اب بات ہمارے سامنے آئی کہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے وہ ان پر آہستہ آہستہ شیطان مسلط ہوتا ہے، اور یہ ہے اصل میں وہ جو آتے ہیں نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جنہوں نے اپنے اس نفس کو دھسا دیا مٹی کے اندر، یعنی دنیا کی محبت میں گم ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے اور اپنا بھی ستیہ ناش پھیر دیا، وہ ہیں پھر شیطان کی پارٹی۔ وہ خود بخود شیطان کے نیچرل الائی ہیں، فطری اتحادی ہو گئے شیطان کے، اس نے خود بھی یہی کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی پارٹی ہے، اور وہ جو اللہ کی پارٹی ہے وہ یہ جو آخری آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے نشست میں پڑھیں گے، وہ اس کے اوصاف آپ دیکھ لیں گے کہ بنیادی بات اس میں محبت کی گئی ہے۔ تو وہ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔